औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब से ज़िलहज शुरू हुआ है उस वक़्त से हम रोज़ सोचते हैं कि आज हज के पहले 10 दिनों के बारे में कुछ अर्ज़ कर दिया जाए कि दिनों में सबसे अफजल तरीन दिन ये 10 ज़िलहज के 10 दिन हैं, और इन दिनों में जो सबसे बेहतर अमल है, जो सबसे अफजल अमल है, वो तकबीरात हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जितनी ज़्यादा पढ़ी जाएँ तकबीरात। हमने शायद उसको मुख्तस कर लिया है कि जी नमाज के बाद सिर्फ 3 दफ़ा पढ़नी है, उसके बाद सारा दिन जो है वो नहीं। जितनी ज़्यादा तकबीरात ये पढ़ी जाएँ ये अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल हैं। और इन दिनों में रोज़े रखे जाएँ, जो सदका खैरात किया जा सकता है वो किया जाए। और 10 ज़िलहज के दिन कुर्बानी से अलावा और कोई एहसन अमल नहीं है। सबसे जो एहसन, सबसे जो अच्छा अमल है 10 ज़िलहज को, वो कुर्बानी का है। और कुर्बानी जो है वो खुशी से कीजिए। आज के दौर में एक बड़ी बात जो है वो लोगों ने जो है वो फैलाई हुई है कि कुर्बानी के पैसों से जो है किसी गरीब का भला कर दिया जाए। देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी कुछ होता था, कभी नहीं होता था। आपने एक कुर्बानी में 100 ऊँट भी ज़िबा किए हुए हैं। एक मैं हदीस सुना देता हूँ, आपको खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, अपना नफ्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया कि जिसके भी पल्ले बांध देंगे मैं उससे निकाह कर लूँगी। आपने एक सहाबी को बुलाया, पूछा क्या तुम्हारे पास हक महर के लिए कुछ है? उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह नहीं है। उन्होंने कहा घर जाके देख, शायद कोई लोहे की कुछ चीज़ या कोई इस तरह कोई तेरे पास हो, तो उससे जो है तू ले और तेरा इससे साथ हो। वो गया और वापस लौट आया कि मेरे पास वो भी नहीं है, मेरे पास इतना भी कुछ नहीं है, लोहे की भी है वो कुछ चीज़ नहीं है कि जिसको मैं दे के जो है वो इससे निकाह कर लूँ हक महर के तौर पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा क्या तुझे कुरान का कुछ हिस्सा आता है? उन्होंने कहा हाँ आता है। आपने कहा इसके बदले तेरा निकाह जो है वो इस खातून के साथ जो है मैंने कर दिया। अब क्या ये मुश्किल वक़्त नहीं था? क्या उन दिनों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐसे नहीं कर सकते थे कि हम जो है वो उसकी तरफ चले जाएँ और कुर्बानी को छोड़ दें? देखिए, कुर्बानी एक अफजल अमल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि 10 ज़िलहज को इससे बेहतर अमल और कोई नहीं हो सकता। हम इस चीज़ को बता के क्या अपोज करना चाह रहे हैं कि हम बहुत सखी हो गए हैं? वो आप कीजिए चुपके चुप, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है हमें सदका खैरात की, वो करते रहिए। लेकिन जिस दिन के लिए जो हुक्म दिया गया है उस हुक्म से पीछे मत हटिए। ये ना कीजिए अपने तई हम बना लीजिए कि हम जो है वो ठीक है फलां की मदद कर देते हैं, फलां का ब्याह कर देते हैं। ये ऐसी बारे में जो है वो कहा। इसी तरह जो लोग कहते हैं हज और उम्रा के बारे में भी यही कहते हैं। देखिए, हलाल की कमाई से अल्लाह तबारक व तआला ने जब इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह ही के लिए हज और उम्रा है, तो फिर वो कहिए और बाकी सारे काम जो अल्लाह ने कहे हैं वो भी करते रहिए। उससे मना किसने कहा है? लेकिन इसको पब्लिसाइज मत कीजिए, एडवर्टाइज मत कीजिए कि जी कुर्बानी आ रही है तो कुर्बानी की बजाय जो है वो ये काम कर लीजिए, ये कर लीजिए। भाई जिसने कहा है वो करे, लेकिन जो अल्लाह के रसूल का अफजल अमल है, जो अल्लाह ने हमें बताया है, उस तरफ हम ज़रूर चलें। तो उस दिन कुर्बानी से बड़ा कोई और अमल जो है वो अफजल नहीं। तकबीरात पढ़ते रहिए, जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ज़ुबान तो अल्लाह के ज़िक्र से खाली ही नहीं होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। पढ़ते रहिए, जितनी दफ़ा आप दोहरा सकते हैं पढ़ते रहिए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। कलमात ज़बान पे आसान, वज़न में भारी। देखोगे उस वक़्त जाके कि इनका कितना वज़न है। जितने कलमात हैं, तकबीरात हैं, पढ़ते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन 10 दिनों में जो है वो सदका खैरात कीजिए, नवाफिल अदा कीजिए। रातें जो हैं वो रमज़ान की जो हैं वो अफजल हैं, और दिन ज़िलहज के 10 जो है वो अफजल हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन 10 दिनों से फ़ायदा उठाने की हिम्मत और तौफीक दें। आज के सबक की तरफ आइए। थोड़ा सा मुश्किल सबक है। मुश्किल सबक उस घड़ी के बारे में बात की जा रही है। ये कहा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा रहा है, लेकिन ये पुकार उस वक़्त के मुशरिकीन के लिए है, ये पुकार हर शख्स के लिए है, हर मोमन के लिए है जो ये ख्याल करता है कि ये काफिर लोग तो दुनिया की ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं, अल्लाह इनसे कब पूछेगा, अल्लाह इनसे क्यों नहीं पूछ रहा।
ولا، اور یہ قیامت کی گھڑی کا منظر پورٹریٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ، ولا، اور لا نافیہ کا صیغہ حاضر میں نفی کرتا ہے، تحسبن اللہ، تحسبنا لفظ کس سے ہے؟ حساب ان سے۔ حساب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہین سین بے، معنی کیا ہوتا ہے؟ حساب لگانا، خیال کرنا، گمان کرنا، تا علامات مضارع لگا ہوا ہے نونس کی لا زور دینے کے لیے، ولا تحسبن اللہ، اور تو مت گمان کر، اور آپ یہ خیال مت کیجئے، یہ گمان مت کیجئے کہ اللہ غافلن، اللہ غافل ہے، اما، اب دیکھیے نمبر ایک تو یہاں پہ ایک بات کلیریفائی کر لیجئے کہ یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے، مخاطب ہر دوسرا شخص ہے، ہر مومن ہے، کیونکہ نبی تو کبھی خیال ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ غافل ہے۔ یہ میں اور آپ کے ذہن میں جو ہے وہ اس طرح کی خدا نخواستہ باتیں آ سکتی ہیں، نبی کے ذہن۔ تو یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اب میسج جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے، کہ اللہ غافل ہے۔ اما، اما لفظ کس سے ہے؟ ان ما، اس سے جو، یعملو وہ عمل کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ الظالمون، ظالم لوگ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور یہ مت گمان کیجئے کہ اللہ ان کافروں کے، ان بے انصافوں کے اعمال سے غافل ہے۔ یہ مت سوچئے۔ انما، انما، انا کی یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ بس یہی بات ہے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے۔ انا بے شک یقیناً کے لیے آتا ہے، لیکن انما سوائے اس کے کہ اور کچھ نہیں ہے، اصل بات یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ انما، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ یؤخرہم، یؤخر لفظ کس سے ہے؟ تاخیرون سے۔ تاخیرون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھیل دینا، مہلت دینا۔ بے شک وہ مہلت دیتا ہے ان کو، یا علامت مضارع کے لیے ہم، جمع کی ضمیر لگی ہوئی ہے غائب کی، انما یؤخرہم، یؤخرہم، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے ان کو، لیومن، اس دن تک کی، تشخصو، تشخصو لفظ کیا ہے؟ شین خے سواد، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تشخصو، پھٹی رہ جانا نگاہیں، فیہ، اس میں، الابصار، جس میں نگاہ پھٹی رہ جائے گی، ٹکٹکی بند جائے گی اس دن کچھ سمجھ نہیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تشخص فیہ، اس میں پھٹی رہ جائیں گی، ابصار، ابصار کس سے ہے؟ بصر، بصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نگاہ، بے سواد رے، بے شک اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ان کو اس دن تک کی مہلت دیتا ہے جس دن نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی، جس دن آنکھوں میں ٹکٹکی بندی جائے گی۔ محتعین، محتعین لفظ، اس کا مادہ احتاؤن ہوتا ہے، اس کا مصدر، یا یہ لفظ خطون سے بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہو کے دوڑے پھرنا، اس حالات میں دوڑے چلے جانا جس میں کچھ سمجھ نہ آئے اور بس چلتا چلا جائے بندہ۔ یا نون جمع کے لیے لگا، محتعین، وہ دوڑتے پھریں گے۔ مقنعی، مقنعی لفظ کس سے ہے؟ اقناع ان سے۔ اقناع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا کسی چیز کا۔ مقنعی، وہ اٹھائے ہوئے دوڑتے پھریں گے۔ مقنعی، یہ لفظ اصل میں مقنعین ہے، یا یہ نون جو ہے، یہ نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے۔ محتعین مقنعی، وہ دوڑتے پھریں گے اٹھائے ہوئے۔ رؤوسہم، رؤوس لفظ کس سے ہے؟ راس سے۔ راس کس کو کہتے ہیں؟ سر کو۔ وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جائیں گے۔ لا یرتدو، لفظ لا نافیہ کا صیغہ حاضر میں نفی کرتا ہے، یہ لفظ ہے ارتادن سے۔ ارتادن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، واپس آنا۔ نہ، یا نہیں وہ پلٹیں گی، علیہم، طرف ان کی، طرفہم، طرفہم نگاہ، نظر، ان کی نظریں ان کی طرف بھی نہیں پلٹیں گی، کہ وہ نگاہیں ان کو بھی نہیں دیکھ سکیں گی اس کو۔ اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی حدیث سناتا چلوں یہاں پہ، کہ اس دن بے ختنہ بے لباس انسان اٹھائے جائیں گے، دوڑتے پھریں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے ختنہ بے لباس تو شرم نہیں آئے گی؟ تو فرمایا اس وقت کسی دوسرے کو دیکھنے کا مہلت کب ہوگی، ٹائم کب ہوگا، خیال کب آئے گا؟ اتنا بھی ذہن میں خیال نہیں آئے گا
کہ کسی دوسرے کی طرف دیکھ سکیں۔ تو یہ یہاں پہ لا یرتدوا علیہم طرفہم، نہیں لوٹیں گی پلٹیں گی نگاہیں ان کی طرف۔ وافئدتہم، افئدہ کس سے ہے؟ فواد ان سے۔ فواد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل۔ افئدہ اس کی جمع ہے، اور دل ان کے ہواؤن، ہواؤن کیا ہوتا ہے؟ خلا میں کوئی چیز ہو جانا، ان کے دل حلق میں آ جائیں گے، ان کے دل پھٹ جائیں گے اس دن سمجھ نہیں آ رہی، جیسے کہتے ہیں پنجابی میں کلیجہ منہ کو آ گیا، اب سمجھ نہیں آ رہی، یکدم کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، یکدم کوئی بری چیز یک کر کے یہاں پہ جو ہوتا ہے، اور ان کے دل پھٹ جائیں گے، حلق تک آ جائیں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، لفظ کیا ہے؟ نون زال رے، ناظرہ۔ ناظرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، اسی سے لفظ جو ہے وہ نذیر بھی ہمارا ہوتا ہے۔ الف جو ہے وہ امر کے لیے لگا، وَأَنذِرِ، اور ڈرائیے، النَّاسَ، لوگوں کو، یوما، اس دن کے، یاتیہم العذاب، اس دن سے جس دن وہ آئے گا عذاب، جس دن عذاب آئے گا۔ عطا کا معنی ہوتا ہے آنا، ہم غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس وہ لوگ کہیں گے، کون کہیں گے؟ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جو بے انصافے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرنا، اخرنا، تاخیر ان سے ہی، مہلت دی دیجئے، تاخیر مہلت دے دیجئے ہمیں، نہ ہمیں، ربنا اخرنا، ہمیں مہلت دے دیجئے، الہ، تک، اجل قریب، تھوڑی سی مہلت، اس مدت تک کے لیے جو ہے وہ ہمیں دے دیجئے۔ جس وقت وہ عذاب دیکھیں گے اس وقت کہیں گے کہ ہمیں کچھ مہلت اور دے دی جائے، کچھ مہلت دے دی جائے۔ نجب، نجب لفظ کس سے ہے؟ دیکھیں کسی بھی لفظ کا اگر ہم روٹ تلاش کر لینا تو اس کا معنی ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا جو روٹ ہے وہ ہے جیم واو بے، نون جو ہے وہ علامات مضارع لگا ہوا ہے۔ اس کا یہ لفظ کس سے؟ مصدر سے، اجابت ان سے۔ اجابت ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبول کرنا، جواب دینا کسی چیز کا۔ اور جب یہ جیم واو بے آتا ہے اس کا مطلب تسلیم کرنا، جواب دینا۔ نجب، ہم قبول کریں گے، ہم تسلیم کریں گے۔ کیا تسلیم کریں گے؟ دعوتوں کا۔ دعوت کیا ہوتی ہے؟ دعوت، پکار، کا آپ کی۔ اس وقت تو کہیں گے نجب دعوت کا، ہم آپ کی پکار پہ جواب دیں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم تسلیم کریں گے۔ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلُ، اور نتّبع لفظ کس سے ہے؟ اتباع ان سے۔ اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا۔ نون یہاں پہ کیا ہے؟ علامات مضارع۔ ہم اتباع کریں گے، ہم پیروی کریں گے، الرسل، رسولوں کی، ہمیں مہلت دیجئے تھوڑی سی، ہم آپ کی بات پہ آمین کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ فرمایا جا رہا ہے اولم تکونو، آوا، آو کا معنی کیا، لم نافیہ کا صیغہ ہے، ماضی میں نفی کرتا ہے، تکونو کیا نہیں تھے تم، اقسم تم قسمیں کھاتے تم، کیا تم اس وقت قسمیں نہیں کھاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے؟ آج کے دن سے پہلے کیا قسمیں کھاتے تھے؟ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من زوال، اسی کڑا مرنا ہے، ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے، ہم نے کون سا اس آخری دن آنا ہے۔ پکا یقین تھا تمہیں، اس لیے تم نے دنیا میں محلات تعمیر کر لیے، اسی لیے دنیا میں تم نے جو ہے وہ اپنی لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ اس وقت تم یہ کہتے تھے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے اس بات کی قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ ہمیں تو زوال آنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے، وہ آخرت کی گھڑی کس نے دیکھی ہے؟ جب ہوگی دیکھا جائے گا، کیا یہ تم نہیں کہتے تھے؟ دوبارہ ترجمہ دیکھیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور مت خیال کرو، تو خیال کیجئے اب کہ اللہ غافل ہے ان لوگوں سے جو ظلم کرتے ہیں۔ انما یؤخرہم، دیکھیے انما لفظ جو ہے نا، اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر مہر لگانے کی، لازم کی، یقیناً کی، شک، بغیر کسی شک و شبہ کے، جس طرح ہم کہتے ہیں انا انا، بے شک، جس میں کوئی شک نہیں، انما اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے، کہ بس یہی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ یؤخرہم، وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں، وہ مہلت دیتا ہے انہیں، لیومن، اس دن تک کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں پھٹ جائیں گی،
جس میں نگاہیں جو ہیں وہ پھٹی ہو جائیں گی، دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤسہم، اٹھائے پھریں گے اپنے، بھاگتے پھریں گے، دوڑتے ہوئے جائیں گے، مقنعی رؤسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، لا یرتد علیہم طرفہم، نہیں پلٹیں گی نگاہیں ان کی طرف ان کے، وافئدتہم ہواء، اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ یا ہواء خواہش ہوتا ہے نا، خواہش بھی دل میں ہوتی ہے، خلا، اس کے خالی ہو جانا، اور ان کے دل خالی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کیا کریں اس وقت۔ وانذر الناس، اور ڈرائیے لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، وہ دن سے، اس دن سے جس دن وہ آئے گا عذاب، فیقول الذین ظلموا، بس اس دن وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ اس مہلت میں کیا کریں ہم؟ نجب دعوتک، ہم تیری پکار کے اوپر جواب دیں، ہم تیری پکار، تیری دعوت کو قبول کریں، ونتبع الرسل، اور اتباع کریں رسولوں کی، ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم تیری بات بھی سن لیں، اس کا جواب بھی دے دیں جو تو کہہ رہا ہے، اور ہم رسولوں کے پیچھے بھی چلیں جو رسول کہہ رہے ہیں۔ ایک فرمان ہوگا اس وقت، اولم تکونوا، کیا نہیں تھے تم اس وقت، اقسمتم من قبل، اس سے پہلے قسمیں کھاتے، ما لکم من زوال، ہمیں تو کوئی زوال ہے ہی نہیں، ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے۔ یہی چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الْمُجْرِمُونَ، اور کاش تو دیکھے اس وقت مجرموں کے ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ سورہ منافقون میں یہی بات اس طرح فرمائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں ہلاک نہ کر دے تمہارے مال اور اولاد، تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے مال اور اولاد، کس سے؟ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، کہیں اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا اپنے مال اور اپنی اولاد کی محبتوں میں آ کے۔ مفہوم پہ آ جائیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس وقت مشرکین نے اذیتوں کے پہاڑ توڑ رکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ پہ ماننے والوں کے اوپر، مسلمانوں کے دلوں میں اس وقت خیال آتا تھا حق پہ ہم ہیں، سچے ہم ہیں، مصیبتیں بھی ہمارے اوپر آ رہی ہیں، مارا پیٹا بھی ہمیں جا رہا ہے، وہ جو فتح کی خوشخبریاں ہیں وہ کہاں ہیں؟ اور جو کافر تھے، جو مشرک تھے، ان کو تو ایک ہی بات ہوتی تھی، اچھا وہ جس عذاب کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ لے آئیں، جس گھڑی کے بارے میں کہا جاتا ہے، جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں۔ تو ان کو ایک طرف سے جو ہے مسلمانوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ ان سے غافل ہے، اللہ ایک ایک لمحے سے ان سے واقف ہے، ایک ایک گھڑی ان کی جو ہے وہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ کو ان کے ہر عمل کا پتہ ہے، ان کی ہر ادا کا پتہ ہے۔ مت سمجھیے کہ اللہ جو ہے وہ ان سے غافل ہے، اللہ تو صرف ان کو مہلت دے رہا ہے، اللہ تو ان کو ایک دن تک کی، کہ شاید اس کے بعد جو ہے دیکھیے جس وقت مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس کے بعد کتنے جرنیل جو ہے وہ مکہ سے جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اب خالد بن ولید، عمرو بن عاص، اکرمہ بن ابو جہل، کتنے لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ ان کو سیدھے راستے پہ یہ آ جائیں، اللہ تو اپنی رحمت ان پہ نچھاور کرنا چاہتا تھا اور ان کو ایک خاص دن کے لیے مہلت عطا فرما رہے تھے۔ انما، اللہ ان ظالموں سے غافل نہیں ہے، انما یؤخرہم لیوم، وہ تو اس دن سے تک ان کو مہلت دیتا ہے۔ اب یہ کس دن تک؟ اس سے ایک مراد روز محشر ہے، اور ایک مراد جس دن آخری سانس آنی ہے، اس دن بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن بھی کلیجہ منہ کو آ جائے گا کہ کیا ہو گیا، ہماری یہ اجل آ گئی ہے، اس دن دکھا دیا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ تو اس دن تک کے لیے تو اللہ تو، اور پھر اس دن روز محشر، روز قیامت، جس کے بارے میں جو ہے وہ اس دن سارے ایک پکار کے اوپر بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے، بغیر کچھ سوچے سمجھنے کا مہلت ہی نہیں ہوگی، قبروں سے اٹھیں گے اور جو آواز ہوگی، جو پکار ہوگی، اس پکار کی طرف جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھٹی ہوں گی۔ دیکھیں 3 مومنٹ ہوتے ہیں، ان تینوں چیزوں کے اوپر اللہ سے سلامتی کی دعا ہونی چاہیے۔ ایک، وہ تو اللہ نے جس دن ہمیں پیدا کر دیا، ہم نے آنکھ کھولی، ہم ایک دوسری دنیا میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی عطا فرما دی۔ سلامتی مانگیے جس دن ہماری یوم موت ہوگا، جس دن ہم اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے، ایک نئی دنیا میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس دن سلامتی رکھے ہمارے اوپر۔ تیسری، جس دن روز محشر ہوگا، جس دن کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ سلامتی رکھے۔ اور یہ 3 سلامتیاں گارنٹی کی گئی ہیں، کس کو گارنٹی کی گئی ہیں؟ ایک ہی شخص کو،
ایک ہی نبی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے پیدا ہونے کے اوپر بھی سلامتی، اس کے دنیا سے جانے کے دن پہ بھی سلامتی، اور اس کے اٹھائے جانے کے دن پہ اوپر بھی سلامتی۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان کے تابعین میں سے، متبعین میں سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ امت محمدیہ کے میں پیدا کیا، ہمیں رحمتیں اس کی، ہمیں ان رسولوں کے راہ پہ چلنے کی ہمت دے اور توفیق دے۔ جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے بھاگتے پھریں گے، لا یرتد علیہم طرفہم، اتنا بھی نہیں ہوگا کہ اپنی حالت پہ دیکھ کے اپنی نظر ہی دوڑا سکے کہ ہم ننگے ہیں، ہم بے ختنہ ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ ایک گونج ہوگی، ایک پکار ہوگی، اس طرف چلی جائیں گے، ان کی نگاہیں بھی ان کی طرف نہیں لوٹیں گی۔ وافئدتہم ہواء، اور ان کے دل خالی ہوں گے اس میں سے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے ان کے، نہ وہ باہر آئیں گے نہ وہ اندر آئیں گے۔ کہا کہ اس دن تو اتنی پریشانیاں اتنا ہوں گی، پسینے سے انسان کوئی گھٹنوں تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے میں، کوئی گلے تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک۔ اس دن تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے۔ یہ وہ روز محشر ہے جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے، وہ جس کو ہم نے دیکھنا ہے، جس دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا، اس مقصد کے لیے تم نے کیا کیا؟ کیا تم میرے پیچھے چلے، میری نبیوں کی آواز کی پکار کے پیچھے چلے، یا تم شیطان کے پیچھے چل دیے؟ یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہی دن ہے جس دن تم اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے پھرو گے، اور تمہاری نگاہیں تمہاری طرف نہیں پلٹیں گی، تمہارے کلیجے تمہارے منہ کی طرف آئیں گے۔ اور ڈرا دیجئے ان لوگوں کو، انذر الناس یوم یاتیہم العذاب، ڈرائیے اس دن سے، ڈرائیے ان جس دن آئے گا عذاب، جس دن وہ آ کھڑا ہوگا سامنے، اس دن کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ایک قریب کی مہلت اور دے دے، چند گھڑیاں ہمیں اور دے دے۔ ہم جو اس وقت مال سمیٹتے آ رہے تھے، سام بن کے بیٹھے ہوئے تھے، آج ہم اس کو خیرات کر دیں، آج ہم تیری راہ میں جو ہے وہ جہاد کر لیں، آج جو ہے وہ ہم تیرے کلمات پڑھ لیں۔ آج تو ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، آج تو ہم نے اپنے آپ کو گم کر دیا اپنی اولادوں میں، اپنے مالوں میں۔ ہمارا تو مال بھی وہی چلتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ ہم اپنے کاروبار میں، اپنے مال میں جو ہے وہ گم رہتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں اولادوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، عام لوگوں سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ عام لوگوں سے صرف پوچھا جائے گا کہ ہاں کیوں بھئی تم نے ایمان کیوں نہیں لائے، لیکن یہاں پہ ایمان والوں سے، مومنوں سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، اے مومنو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، کہیں تم ان میں مت کھو جانا کہ تمہیں اپنی آخرت کی ہوش ہی نہ رہے۔ اس دن تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس دن کیا کہیں گے ظالمون؟ ربنا اخرنا علی اجل قریب، مہلت دے دے ہمیں تھوڑی سی اور، ہم جائیں جا کے جو ہے وہ 4 کلمات پڑھ کے آ جائیں، ہم جائیں 4 دنوں کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم خرچ کر کے آ جائیں۔ اس دن ہمیں ہوش آئے گا، اس ہوش میں آنے کے لیے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ اس دن کہیں گے ظالمون ربنا اخرنا علی اجل قریب، اے ہمارے پروردگار ہمیں مہلت دے دے۔ کیا کہیں گے؟ نجیب دعوتک، نجیب دعوتک، ہم پکار سنیں گے تیری، ہم جواب دیں گے تمہاری پکار کا، ونتبع الرسل، اور اتباع کریں گے رسولوں کی۔ آج کیا رسول نے ہمیں کہہ نہیں دیا؟ آج لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمیں سکھا نہیں دیا گیا؟ محمد رسول اللہ کے بارے میں بتا نہیں دیا گیا؟ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا؟ آج کس چکر میں، کس دنیا میں گم ہیں ہم؟ یہ پکچر ہے، یہ پورٹریٹ کی جا رہی ہے سامنے، یہ ہونا ہے، اور یہ اسی طرح ہونا ہے جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے۔ آج سوچنے کا وقت ہے ہمارے لیے، آج عمل کا وقت ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، دارالجزا والا دن وہ ہوگا کہ ہم اس وقت تیری پکار سنیں گے اور تیرے رسولوں پہ کہنے پہ چلیں گے۔ پھر آگے سے کیا ہوگا؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اس سے پہلے تو تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ ہمیں تو کوئی زوال ہے ہی نہیں، میں تو مرنا ہی نہیں۔ اگر مجھے مرنے کا پتہ ہوتا تو میں یہ زیادتیوں کے دروازے کیوں نہ بند کر دیتا؟ میں جو ظلم جو ہے وہ ڈھاتا ہوں لوگوں کے اوپر، میں ظلم بند کیوں نہ کر دیتا اس وقت؟ اسی لیے کہ ہم کہتے ہیں گور پہ یا کوئی اور، مرنا کسی اور نے ہے۔ زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، سب کچھ ہوگا، بیماریاں آئیں گی، کرونا آئے گا، طاعون آئے گا، سب کچھ آئے گا، وہ مرے گا، میں نہیں مروں گا۔ اگر مجھے مرنے کا احساس ہوتا، مجھے اپنے زوال کا اندیشہ ہوتا، تو پھر میں یہ سارے راستے اپنے سیدھے نہ کر لیتا۔ بتائیے اس میں کوئی شک والی بات ہے؟
اگر یہ ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب ہے، اولم تکونو، کیا تم نہیں قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کے تمہیں تو سوال ہی کوئی نہیں ہے، تم نے تو مرنا ہی نہیں ہے، تمہارا تو سورج کبھی غروب بھی نہیں ہوگا، یہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہم 80 سال کی عمر تک بھی پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں ہوتا ہے کہ مال اکٹھا کر لیں، پھر بھی ہمیں اللہ کا خیال نہیں آتا، پھر بھی ہم نماز روزے اور اس کی راہ کی طرف جو ہے وہ نہیں چلتے۔ کیوں؟ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ملک الموت میری طرف بھی آئے گا، اسرائیل میری طرف بھی آئے گا اور آ کے مجھے بھی کہے گا چلو۔ میں کہتا ہوں فلاں فلاں فلاں، ہم نہیں دیکھتے کس غافل دنیا میں رہ رہے ہیں۔ کیا ہم نہیں دیکھتے ہماری اوپر والی نسل کہاں ہے؟ ہمارے ماں باپ، چاچا تایا، خالہ ماما پھوپھیاں کہاں چلے گئے؟ کوئی رہ گیا یہاں پہ؟ کوئی ایک مثال ہے یہاں پہ؟ انبیاء کرام ہوں چاہے کوئی بھی ہو، کوئی رہ گیا یہاں پہ؟ نہیں۔ ماں باپ ساری اوپر والی نسل کہاں چلی گئی؟ اس کو چھوڑ دیجئے، اپنے دائیں بائیں دیکھ لیجئے کتنے چلے گئے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، اپنے نیچے دیکھے کتنے لوگ روز جاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر ہمیں کیوں یقین نہیں آتا کہ ہم نے بھی جانا ہے؟ جب اگر یقین ہے تو پھر ہم اس راستے پہ کیوں نہیں چلتے جو اللہ کا راستہ ہے؟ اس دن کے لیے ڈر سے کیوں نہیں ڈرتے جس دن اللہ کی حکمرانی ہوگی، جس دن ملک اللہ کی ہوگی، جس دن اس کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے ہوئے ہوں گے، کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اس دن کیوں نہیں جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ دیکھیے، دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہیے۔ مسافر جب کہیں جاتا ہے تو اس کے پاس اتنا سا سامان ہوتا ہے، 1 2 جوڑے 4 جوڑے۔ ہم یہاں پہ محلات کھڑے کرتے ہیں، دیکھیے جو پیسہ ہم اکٹھا کرتے ہیں، جو سب کچھ ہم کرتے ہیں، کس لیے؟ ہم تو چلے جائیں گے، اولادیں اس کے پیچھے لڑتی مرتی پھریں گی۔ ہو سکتا ہے کتنی دفعہ اخبارات میں پڑھا، کتنی دفعہ ہم نے دائیں بائیں سے سنا، اسی مال کی خاطر اولاد نے ماں باپ کو گولی مار دی۔ کس کے لیے؟ مال وہی ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس دن کی سختی سے بچائے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جو بے حساب چلے جائیں۔ اگر حساب ہو گیا تو ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم حساب دے سکیں اس دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے حسابوں میں شمار کر لے۔ اور قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے اور عمل کیجیے، یہی زندگی ہے ہمارے لیے، یہی ہماری اس دنیا کی بھی اور آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب کچھ جھوٹ ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار، اللہ کی دعوت، نبی کی سنت، نبی کا اتباع، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو اپنے پلے باندھ لیجئے، باقی سب کچھ چھوڑ دیجئے۔ جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، دنیا کو دکھاوے کی خاطر اس راستوں پہ مت چلیے، وہ راستے تباہی کے راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، ہمیں اس دن کی سختیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یا اللہ، ہم وہ سختیاں نہیں اٹھا سکتے، ہم میں ہمت نہیں ہے، ہمیں ان سختیوں سے محفوظ کر دینا۔ یا اللہ، ہمارا شمار ان میں کر دینا جن کے بارے میں تو نے بے حساب جنتوں میں داخل کرنے کا وعدے فرمائے ہیں۔ یا اللہ، اپنا رحم فرما دینا، اپنی شفقت فرما دینا۔ بے شک تو رحمان اور تو رحیم ہے، تیرے رحم اور تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یا اللہ، اپنی رحمتوں کے بادل ہم پہ نچھاور فرما دے، اپنے فضل کے سائے ہم پہ گہرے فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں اس دنیا میں ہمیں اتنی ہمت اور توفیق دے تیری راہ پہ چل سکیں، ہم قرآن سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ یا اللہ، اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا۔ یا اللہ، اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا۔ یا اللہ، اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، ان کے لیے صحت،
صحت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، آسانیاں فرمائے ان کے لیے۔ جو دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں، ان سب کے لیے دعا کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جن کی مغفرت بخشش ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیے۔ آج ہم دعا کریں گے، کل کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا۔ آج ہم دعا نہیں کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ کچھ اور بیج کے جو ہے وہ جنت نہیں لے سکتے۔ ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔